तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। जिन लोगों के वादे हैं वो अपने वादे भी पूरा करें। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले इस वक्त जो ख़बरें आ रही हैं, आप जानते हैं कल रात से गज़ा की पट्टी में जो सूरत हाल बनाई गई है, इसलिए कि तमाम के तमाम जितनी भी अलग अलग तरह की मुजाहिदीन की तंजीमें हैं वो इस वक्त अलर्ट हो चुकी हैं। वजह उसकी ये है कि हमास के एक अहम तरीन लीडर के लबनान में कत्ल की वजह से, जी हाँ, बेरूत में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के नायब सरबराह और सीनियर लीडर सालेह अल-आरूरी आम के दीगर साथियों के साथ इसराइली ड्रोन हमले में कत्ल के असरात सामने आना शुरू हो चुके हैं। निजी ज़राए ने बताया कि हमास ने सालिसों को मुत्तला कर दिया है कि सालेह अल-आरूरी के कत्ल के बाद जंग बंदी और कैदियों के तबादले के बारे में बातचीत नहीं होगी। हमास ने अपने सीनियर रहनुमा की हलाकत का बदला लेने का अज़्म कर लिया है, उनकी शहादत का, और ज़राए ने इत्तला दी है कि सालेह अल-आरूरी अगले हफ्ते हमास के मुतालबात पर मज़ीद मुशावरत के लिए सालिसों के पास जाने वाले थे। हमास ने सालिसी जितने भी मालिक इस वक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वाज़ेह तौर पर मुत्तला किया है कि मुज़ाकरात का इन्हिसार, कत्ल व गारतगिरी और फायरिंग को रोकने पर इत्तेफाक होगा। दूसरी जानिब इसराइल ने सालिसी करने वाले मुल्कों को मुत्तला किया है कि वो जंगबंदी तक पहुँचने के लिए हमास के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ कत्ल आम नहीं रोकेगा। वो लबनान या हिज़्बुल्लाह को नहीं बल्कि 7 अक्टूबर के हमले में मुलव्वस तमाम अफराद को निशाना बना रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने अमरीकी ज़राए के हवाले से इंकिशाफ किया है कि अल-आरूरी को निशाना बनाना उन मुतअद्दिद कार्रवाइयों में से पहला है जो इसराइल हमास के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ करेगा। अखबार ने मज़ीद कहा कि इसराइल हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू करने का मंसूबा बना रहा है। निगरानी करने वाले कैमरों के गर्दिश करने वाली वीडियो क्लिप में बेरूत की जुनूबी मुज़ाफ़ाती इलाके में हमास के रहनुमा सालेह अल-आरूरी को इसराइलियों की जानिब से निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। तो नाज़रीन किराम, में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये दहशतगर्द इसराइल दीगर ममालिक के अंदरून घुस करके अपनी दहशतगर्दी को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में ज़ाहिर सी बात है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, एक तो ख़बर ये आ रही है कि वेस्ट बैंक में इस वक्त बहुत जो है घुमासान की इस वक्त जंग जारी है और दोनों तरफ से इस वक्त जो है बल्कि सहवनी जहन्नमी कुत्तों को जो है वो जहन्नम हासिल करने का सिलसिला जारी है। ये एक रिपोर्ट पहुंच रही है और एक शख्स ने जो है ये हेलीकॉप्टर की तस्वीर शाये करते हुए कहा है कि ज़ख्मियों को, जो सहवनी ज़ख्मी होते हैं फ़ौजी, उनको ले जाने का सिलसिला लगातार जारी है और बड़ी तादाद में जो है इस वक्त सहवनियों को जहन्नम हासिल करने का खबर आ रही है। वहीं पर नाज़रीन गिरामी, दूसरी वीडियो इस वक्त मुजाहिदों की इस वक्त एक शेयर करते हुए कहा है कि जैसे ही जो है कल हमास के रहनुमाओं के इंतकाल की और उनको कत्ल कर दिए जाने की खबर आई, तो इसी तरह से तमाम के तमाम जो वेस्ट बैंक में हो या अलग अलग इलाक़ों में, गज़ा के पट्टी के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तमाम के तमाम मुजाहिदीन वो हथियारों से लैस होकर के जो है वो निकल आए थे। यानी मतलब ये है कि अब जंग दूसरी शक्ल इख्तियार करने वाला है, ऐसे बहुत सारे तबसरा निगारों का मानना है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, इस वक्त अगर आपके सामने रखे जाए तो हमास बल्कि जालिम इसराइली फ़ौज जो है वो ख़तरनाक मंसूबा बना रही है गज़ा पट्टी को 2 हिस्सों में मुनक़सिम करने का। जी हाँ, हमास और इसराइल के दरमियान गुज़श्ता 3 माह से जारी शदीद जंग के दरमियान इसराइली फ़ौज का एक बहुत बड़ी साजिश सामने आई है और इत्तलात के मुताबिक
غزہ پٹی کے 2 حصوں میں تقسیم ہونے کا امکان ہے۔ دونوں علاقوں کا انتظام و انصرام فلسطینی لوگ ہی دیکھیں گے، لیکن اسرائیلی فوج اس کی نگرانی کرے گی۔ اس طرح کی کوششوں میں ہے، لیکن کیا یہ کامیاب ہو پائیں گے؟ اس لیے کہ اب تو حماس کے رہنما کے انتقال کے بعد جو تنظیمیں خاموش بیٹھی ہوئی تھی غزہ پٹی کے آس پاس کے علاقوں میں، وہ بھی اب متحرک ہو چکی ہے۔ رپورٹ سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اسرائیلی فوج کے منصوبے کے مطابق جنگ کے بعد قبائلیوں کو غزہ کی شہری انتظامیہ کا کام سونپا جا سکتا ہے۔ کسی ایک سیاسی پارٹی کی جگہ دونوں حصوں پر فلسطینی قبائلی قبیلے الگ الگ حکمرانی کرے گا۔ اسرائیلی فوج عارضی مدت کے لیے انسانی امداد کی تقسیم کی نگرانی کرے گا، یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حماس اس طرح کی کسی بھی منصوبے کو اور سازش کو جو ہے ناکام کرنے کے لیے وہ پوری تیاریوں میں ہے۔ اور اب تو جو ہے اس وقت حماس کے لیڈر کی کل بیروت میں انتقال کے بعد جو ہے وہ ایک تو یمن میں بھی جنگ بھڑک ہی رہی ہے، اور ساتھ میں جو ہے اس وقت ایران کے براہ راست اسرائیل، چونکہ ظاہر سی بات ہے، اس ایک ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے گا جو آ رہی ہے کہ جس شخص نے حماس کے رہنما کے جو ہے بارے میں کہ وہ کہاں ہیں اس کی نشاندہی کرتے ہوئے رپورٹ کی تھی، اس کو گرفتار کر لیے جانے کی یہ ایک ویڈیو بھی اس وقت جو ہے سامنے آ رہی ہے۔ یہ اس کی گرفتاری کا منظر ہے جہاں پر جو اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب اس کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے؟ حزب اللہ کیا براہ راست جو ہے اب جو ہے اسرائیل سے لوہا لے گی؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ لبنان میں حزب اللہ کا جو ہے کنٹرول ہے، ایسی صورتحال میں ان کے اندر گھس کر کے اسرائیل نے یہ ساری چیزیں کی ہے، تو وہی جو مختلف قسم کے تبصرہ نگار اور الگ الگ طرح کے عربی اخبارات میں لکھنے والے یورپین ممالک اور ان کے الگ الگ اخبارات الگ الگ تبصرے میں ہیں کہ اس وقت یہ جو جنگ کا آغاز ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کے ان تمام جو ہے دہشت گردانہ کارروائیوں کی وجہ سے اور اس کے قتل عام کی وجہ سے جو ہے یہ کہیں رکنے کا نام نہیں لے گا اور اس سلسلہ جاری رہے گا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، غزہ کی پٹی سے اور وہاں سے جو اس وقت تازہ خبریں آئیں وہ ابھی تک کی جو صاف اور واضح خبریں تھیں وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ آئیے بھارت کی کچھ خبروں کی جانب بڑھ لیتے ہیں، اور سب سے پہلے ظلم و ستم کی جو کہانیاں بھارت میں مختلف علاقوں میں لکھی جا رہی ہیں اور گزشتہ کئی پرائم ٹائم میں ہم الگ الگ طرح سے اس کو سامنے لانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بھارت میں بولنے کے لیے اور آپ بولنے کے لیے آزاد ہیں، لیکن جب ڈکٹیٹرشپ بڑھ جاتی ہے، فرعونیت بڑھ جاتی ہے، ظلم و ستم اور ظالم حکمران جب ملوث ہو جاتے ہیں تو آپ بول نہیں سکتے۔ ایسی ایک ویڈیو اس وقت جو یو پی سے آ رہی ہے، غازی آباد کے رہائشی، مسوری کے رہائشی، ان کو جو ہے وسیم جن کا نام بتایا جا رہا ہے، کچھ دن پہلے ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جس میں وہ یو پی کے سی ایم کو گالی دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے یا پھر ان کو الگ الگ الفاظ سے، اور اس کے دوسرے ہی دن جو ہے ان کی جو حالت پولیس نے یہاں کی ہے اس کا آپ یہاں پر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کو بری طرح سے گرفتار کر کے مارا گیا ہے۔ انہوں نے کوئی جرم تو نہیں کیا تھا، البتہ اپنے حکمرانوں کو جو ہے، اپنے ریاست کے حکمران کو جو ہے انہوں نے ایک کچھ الفاظ کے ساتھ یاد کرنے کی کوشش کی۔ اس بات کو لے کر کے جو اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اس وقت کچھ بولنا، حکمرانوں کے خلاف بولنا، وہ جو ہے ان کو حقیقت اور سچ بھی ہضم نہیں ہو رہی، اور پولیس کا استعمال کرتے ہوئے ان کے خلاف لگاتار کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف ہے ناظرین گرامی، دوسری جانب کس طرح سے جو ہے اس وقت خبروں کو چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ بی جے پی سے وابستہ لیڈران کی خواتین کے خلاف جرائم میں جس طرح سے جو ہے اس وقت سامنے آ رہی ہیں وہ ناقابل بیان ہے۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے نعرے لگانے والے سے وابستہ اس وقت الگ الگ طرح کے بی جے پی لیڈران پر پوسکو جیسے جو ہے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ جیسے یہ ہے بی جے پی منڈل کا پریسیڈنٹ ہے جو ہے ایک نابالغ کے ساتھ اس نے جو ہے زیادتی کی ہے، اس کا نام ہے کمال راوت، اور اس کے خلاف پوسکو ایکٹ کے تحت معاملہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ اب اس کی کچھ ویڈیو جو ہے وہ شاید جو ہے جس طرح سے اس سے پہلے بھی جو بنارس ہندو یونیورسٹی کے ایک طالبہ کے ساتھ زیادتی کرنے والے جو بی جے پی آئی ٹی سیل کے فعال کارکنان تھے، اور تمام کی تمام بڑے بڑے لیڈران کے ساتھ ان کی تصویریں شائع ہوئی تھی، اور اس کو لے کر کے بی جے پی کا گھیراؤ کیا گیا تھا، یہاں تک کہ بی جے پی پارٹی کو جو ہے بلتکاری جنتا پارٹی کہا گیا کانگریس کی جانب سے۔ اب ایسی تصویر یہ بھی ہے، اور دیکھ سکتے ہیں کہ اتراکھنڈ کی سی ایم پشکر دھامی کے ساتھ اس کی یہ جو ہے تصویریں اس وقت وائرل ہو رہی ہیں، اور ایک بار پھر جو ہے بی جے پی کٹہرے میں کھڑے ہوئے کہ اس کے لیڈران کس قدر جو ہے خواتین کے خلاف جرائم کرتے ہوئے اور پکڑے جا رہے ہیں، دھر لیے جا رہے ہیں، کیس درج کیے جا رہے ہیں، اور میڈیا جو ہے وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی
ایک اور بہار میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، الگ الگ طرح کی تصویریں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ تصویریں ہیں بچوں کو بری طرح سے باندھ کر کے پیٹا جا رہا ہے، یہ میتھالی زبان بولی جا رہی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہار کی کسی علاقے کی ہے، اور بہار پولیس کو یہ ویڈیو ٹیگ کیا جا رہا ہے کہ کس طرح معصوم بچوں کو باندھ کر کے جو ہے مارا جا رہا ہے۔ آخر یہ کیا گناہ کیے تھے، اس بات کو لے کر کے ان لوگوں کے خلاف فوری یہاں کی حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تحقیق کر کے ان کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے، اور یہ تماشا دیکھ رہی ہے وہاں پر پبلک کھڑی ہوئی۔ اسی طرح ناظرین گرامی، پولیس کے خلاف لگاتار الزامات لگتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ الگ الگ طرح سے جو ہے یہاں تک کہ لگتا ہے کہ انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اتر پردیش کی پولیس نے جو ہے یہ کانسٹیبل جو ہے اتر پردیش پولیس کا، اس نے جو ہے 25 سالہ ایک دلت خاتون کو جو ہے نہ صرف ریپ کیا، اس کو جو ہے لٹکا بھی دیا، مار بھی دیا۔ اور کل اور پرسوں کی دو ہمارے پرائم ٹائم دیکھ لیجئے گا کہ یو پی میں کس طرح کے خواتین کے خلاف جرائم کا ارتکاب ہوتا ہے، اور یہ ساری خبریں زمینی سطح کی، کوئی بول نہیں رہا ہے، اس پر جو ہے کسی بھی طرح کی جو ہے تبصرے جاری نہیں ہو رہے ہیں۔ اور بہار کی ایک اور ویڈیو دیکھ لیجئے گا، جیسے ہم نے کل آپ کو بتایا تھا مالیگاؤں میں کس طرح ایک مسلم ڈرائیور کو مارا گیا۔ اب یہاں پر بہار میں بھی ہندوتوا ذہنیت کے حامل لوگ جو ہے لگاتار، یہ نہیں وہ جو ٹوپی والوں کو مارا جا رہا ہے اور ان کو جو ہے دھمکانے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ ویڈیو یہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اور اس قدر وائرل ہو رہی ہے کہ اس میں جو ہے ان کو ہندوستان میں رہتے ہوئے ہندوستان مخالف یہ کر رہے ہیں، فتح نے کیا کیا الزامات لگا کر کے ان کو جبراً گاڑی میں بٹھا کر کے بھگانے کی کوشش ہوتی ہے، جاتے ہوئے ان کی ٹوپی گر جاتی ہے، پھر اس کو لے کر کے۔ تو یہ بہار کا معاملہ، کیا پولیس بہار کی اس سلسلے میں یہ جو اس میں نظر آ رہے ہیں بھگوائی گنڈے، یہ درندے، یہ دہشت گرد، ان کے خلاف کیا کارروائی کرے گی، کیا امن کا ماحول قائم کرے گی، یہ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، راجستھان میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے اس وقت جرائم بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ راجستھان کی بھیواڑی علاقے کی ایک تصویر ہے جس کا نام ہے افسر علی، اور اس 24 سالہ ہے، یہ اصل میں بہار کے سمستی پور سے اس کا تعلق ہے۔ وہاں پر علی اور عبد النامی دو شخص جو ہے یہاں کے ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے، جہاں پر جو ہے کپڑوں کی سلائی کا کام ہوتا ہے۔ تو اچانک کار میں سوار کچھ گنڈے آتے ہیں اور اس پر حملہ کر کے جو ہے افسر علی کو ختم کر دیتے ہیں، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ موجود عبدل جو ہے وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اب یہ وجہ کیا ہے، کیا وجوہات ہیں، اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں، لیکن جرائم کا گراف اور مسلمانوں کا جس انداز میں الگ الگ علاقوں میں اس وقت نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہر دن یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ آپ کو کسی اخبارات کی کسی کونے میں کہیں چھوٹی سرخیوں میں چھپی ہوئی ہے جو خبریں ہیں، اس پر اصل میں تبصرہ ہونا چاہیے، اور اقلیتوں پر جس طرح کی جو ہے، دلتوں پر جس طرح کا جبر و تشدد ہو رہا ہے، لیکن کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت کی جو ہے بھارت سے آئی ہوئی مختلف قسم کے وہیں حادثات کا سلسلہ بھی لگاتار جاری ہے، جیسے کہ آج لدھیانہ کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، جہاں پر جو ہے کھنہ نامی علاقے میں پنجاب کے، وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے ایک فلائی اوور پر، اور ایک بہت بھیانک تصویر اس وقت اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ اب یہ آگ کس جگہ لگی ہے، کس کو لگی ہے، یہ ساری تفصیلات جو ہے ابھی اکٹھا کی جا رہی ہیں، اب تک اس سلسلے میں کوئی تفصیلات نہیں آئی تھی۔ تو ناظرین گرامی، یہ صورتحال ہے، اور الگ الگ طرح کے جرائم کا ارتکاب اس وقت کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے خلاف کسی بھی طرح کی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ اور یہ ایک ہی ریاست کی بات نہیں، الگ الگ ریاستوں کی بات ہے، الگ الگ راجستھان میں اس وقت کس کی حکومت آپ جان لیں، بہار میں کس کی حکومت ہے وہ آپ جان لیں، یو پی میں کس کی حکومت ہے آپ جان لیں، اور ان تمام علاقوں میں اس وقت میں نے جو پیش کیا وہ جرائم کا گراف آپ دیکھ لیں، اور ان لوگوں کے خلاف اگر کارروائی نہیں ہوتی ہے اور اس پر کوئی، جیسے میں نے بات کر رہا تھا کہ حادثات میں ایک حادثہ وہ تھا، دوسرا آسام میں آج بہت بڑا سڑک حادثہ پیش آیا، ٹرک اور بس کے تصادم میں 14 افراد ہلاک ہوئے ہیں، 27 زخمی ہیں۔ اور یہ آسام کے ڈیر گاؤں میں صبح 45 افراد کو لے جانے والی بس اور ایک ٹرک کے درمیان زبردست تصادم ہوا۔ نہ حادثات میں کمی ہے، نہ جرائم میں کمی ہے، کسی بھی چیز میں کمی محسوس نہیں کی جا رہی ہے، اور ان تمام جو لوگوں سے وابستہ مسائل ہیں اس پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے، یہ افسوسناک معاملہ ہے۔ پہلے اس طرح کے معاملے سامنے آتے تھے تو سب سے زیادہ میڈیا میں جس انداز میں گفتگو ہوتی تھی، تو انتظامیہ اور حکومتیں کوششیں کرتی کہ میڈیا میں کوئی معاملہ سامنے نہ آئے اور اس سے پہلے ان مسائل کو حل کر لیا جاتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ڈرائیوروں کے خلاف قانون بنایا تو نتیجہ اس کا کیا نکلا، آپ اندازہ لگائے، ٹرکیں جہاں تھی وہیں پر رک گئیں،
اور بہت بڑی تعداد میں آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے ڈرائیوروں کی ہڑتال نے عام لوگوں کی زندگی کو متاثر کرتی ہیں۔ جب حکومتیں بل بناتی ہیں، حکومتیں قوانین بناتی ہیں تو متاثر ہوتا ہے تو عام طبقہ ہوتا ہے۔ اب جب ٹرکس اتنی بڑی تعداد میں رک گئے تو کیا نتیجہ نکلا؟ مہنگائی تو بڑھی گئی، ساتھ میں جو ہے پیٹرول پمپ میں ظاہر سی بات ہے صبح شام جانے والے، اپنے اپنے بائک میں جانے والے، اپنے کاروں میں ان کو جانا ہوتا ہے، اچانک اگر پیٹرول ختم ہو گیا، ڈیزل ختم ہو گیا، ان کی روزمرہ کی زندگی ٹھپ پڑ جاتی ہے۔ اور پھر جو ہے یہی وجہ ہے کہ تمام کے تمام پیٹرول پمپ پر گزشتہ 2 دن سے دیکھا جا رہا ہے کہ قطار در قطار لوگ کھڑے ہوئے، پتہ نہیں کب پیٹرول ڈیزل ختم ہونے کا شہروں میں جو ہے تمام پیٹرول پمپ جو ہے وہ اعلان کر دیں اور پھر زندگی تھم جائے، ان کو نقصان ہو جائے، وہ آفس تک پہنچ نہیں پائے، وہ دکانوں تک پہنچ نہیں پائے، وہ اپنی کچہریوں تک پہنچ نہیں پائے، ان کے کام نہ ہونے پائے۔ تو یہ ساری ایک چیز کی وجہ سے کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ بہرکیف آج حکومت کی جانب سے یہ خبر آ رہی کہ جو ہٹ اینڈ رنٹ کے سلسلے میں جو بل بنائی گئی، جو قوانین بنائی گئی ہیں، وہ اب فی الحال تو لاگو نہیں ہوگی، اس کے سلسلے میں سوچا جائے گا۔ حکومت کی جانب سے جو ہے اعلان تو آ گیا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اب جو ہے جو رکی ہوئی ٹرکیں ہیں وہ اب اپنی منزل کی طرف بڑھیں گی تو تب جا کر کے یہ سارے مسائل ہوں گے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اپنے خوابوں کے گھروندوں کو بابرکت بناتے ہیں، ان کے دیواروں کو قرآن کی آیات سے سجاتے ہیں۔ جی ہاں، دلکش، دیدہ زیب، رنگین و خوبصورت قرآنی آیات سے کندہ تختیوں سے اپنے گھروں کی زینت کو دوبالا کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کریں۔ شہر بنگلور کے مشہور و معروف عربی و اردو کیلی گرافی شو روم میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ قرآن کی کسی بھی آیات یا احادیث کی کیلی گرافی کے لیے ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں۔ مختلف ڈیزائن دستیاب ہیں اور آپ اپنے ڈیزائن کے تحت بھی یہاں آرڈر دے سکتے ہیں۔ آج ہی تشریف لائیں یا اس نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کریں۔ تفصیلات اسکرین پر۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،